बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ जाजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के आइन और जमहूरियत पसंद आवाम को मुबारक हो। इमरान खान सियासी माफिया, हैंडलर्स और मुलाजिम मीडिया के खिलाफ एहसाबी जंग का पहला मरहला जीत चुका। कंपनी का शिकस्त खाकर पीछे हटने का वक्त हुआ चाहता है और 14 फरवरी से पहले अमली इकदामात का ज़हूर सामने आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़। तफसीलात आपके सामने रखते हैं। कुछ अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट्स वाज़िया तौर पर इस बात का सबूत दे रही हैं कि आने वाला वक्त बहुत जल्द पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ ले जाएगा और इमरान खान मुमकिना तौर पर 2/3 अक्सरियत के साथ पाकिस्तान के नए मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म होंगे। आज की सबसे बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट, एक बार फिर GHQ की जानिब से इमरान खान से बिल वास्ता राब्ता किया गया और मौजूदा आर्मी चीफ के आने के बाद ये चौथा राब्ता है और मजमूई तौर पर इमरान खान की हुकूमत गिराए जाने के बाद ये 16वां राब्ता है, क्योंकि 1 दर्जन के करीब राब्ते साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दौर में किए गए। आज एक मरतबा फिर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा इमरान खान से मुलाकात के लिए ज़मान पार्क पहुँचे और ज़मान पार्क में मुल्क की मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, आइंदा आम इंतखाबात, उनके ऊपर बातचीत की गई और रिपोर्ट ये किया गया मीडिया को कि इमरान खान की जानिब से इलेक्शन ना होने के हवाले से, ना करवाने के हवाले से जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के हथकंडे हैं या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत के हथकंडे हैं, उसके ऊपर तशवीश का इजहार किया गया। लेकिन हमारे ज़राए ने हमें यह कन्फर्म किया कि इस मुलाकात के अंदर एक बार फिर GHQ की जानिब से इमरान खान को एक अहम तरीन पैगाम पहुँचाया गया है आइंदा आम इंतखाबात की तारीख के हवाले से। इससे पहले कि उसकी तफसीलात आपके सामने रखें, आपको स्वीट, शार्ट और स्मार्ट इसके अंदर से जो ब्रेकिंग न्यूज़ वो ये निकली कि डट कर खड़ा है कप्तान और आपने घबराना नहीं है। आगे चल के इसकी तफसीलात आपको बताते हैं। दूसरी बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट, जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के नैब तरामीम केस के हवाले से अहम तरीन रिमार्क्स उस केस के अंदर, जिनको 3 हिस्सों के अंदर तकसीम किया जा सकता है। एक तो मतनाज़ा कानून साजी का जिक्र किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नैब तरामीम के हवाले से, फिर इमरान खान की मकबूलियत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का जिक्र आया चीफ जस्टिस के रिमार्क्स में, और फिर जनाब इलेक्शन कब और कैसे होंगे उसके हवाले से भी चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। अब जनाब नैब तरामीम का यह केस था, चीफ जस्टिस के अहम तरीन रिमार्क्स के मुल्क के तमाम मसाइल का हल अवाम के फैसले ही से मुमकिन है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये रिमार्क्स दिए इस अहम तरीन केस के अंदर। अवाम के फैसले से क्या मुराद है इंतखाबात, इसकी तफसीलात भी आगे चलकर आपको बताते हैं। और इन दिनों मरियम नवाज के जो तंजीमी कन्वेंशन और जलसे हैं, चाहे वो मुल्तान का हो, बहावलपुर का हो या एबटाबाद का हो, वो ये जाहिर कर रहे हैं कि मरियम नवाज इस वक्त इलेक्शन कैंपेन के अंदर जा चुकी हैं। और फिर शेख रशीद का अहम तरीन इंकशाफ पाकिस्तान में उनकी ज़ेरे क़यादत तहरीक इंसाफ पैट्रियाट बनाने के हवाले से भी मुस्तकबिल की खुफिया हैंडलर्स की मनसूबा बंदी को जाहिर करता है। और फिर इसहाक डार का यह बयान कि आज IMF से मुज़ाकरात के हवाले से खबर आ जाएगी, मुज़ाकरात तय हो जाएंगे। अब ये वो तमाम तर मामलात हैं जिन सब को हमने आपस में डाट्स को कनेक्ट करके देखना है, तो फिर हमारे सामने सूरत हाल वाज़ेह होगी। क्योंकि लेटेस्ट डेवलपमेंट के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर दरख्वास्त भी आ गई कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों के इंतखाबात 90 दिन के अंदर करवाने का हुक्म दिया जाए इलेक्शन कमीशन को, और हुकूमत को फरीक बनाया गया है कि इससे आगे नहीं जाया जा सकता। अब बैकग्राउंड के तौर पर दोनों सूबाई असम्बलियों की तहलील होने की तारीख कब थी उसको समझ लीजिए ताकि मामला मज़ीद आसान हो जाए। तो जनाब 14 जनवरी वो तारीख थी। समरी तो 12 जनवरी को वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज़ इलाही की जानिब से भेजी गई पंजाब के गवर्नर को, लेकिन क्योंकि उन्होंने समरी मंजूर नहीं की तो फिर 48 घंटों की आइनी मुद्दत 14 जनवरी को मुकम्मल हुई और 14 जनवरी की रात पंजाब असम्बली
تحلیل ہو گئی خود بخود اس فیصلے کے بعد۔ اس کے بعد جناب 18 جنوری کو خیبر پختونخوا کے گورنر نے سمری پر سائن کیے، جو سمری ان کے پاس ایک دو دن پہلے پہنچی تھی، اور اس طرح سے 18 جنوری کو خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی تحلیل ہو گئی۔ اب 14 جنوری کے حساب سے پنجاب میں اگر 90 دن گن لیں تو یہ جناب 14 جمع 17 جنوری کے 31 دن میں سے 17 دن جنوری کے باقی، 28 دن فروری کے اور 31 دن مارچ کے، اور اس کے اندر پھر 12 دن اگر ڈال لیے جائیں، شامل کر لیے جائیں اپریل کے، تو یہ تاریخ بنتی ہے 12 اپریل، یعنی معاف کیجیے گا، یہ تاریخ جو ہے وہ بنتی ہے 14 اپریل۔ 14 دن اگر ڈال لیے جائیں یعنی 60 دن جو ہیں وہ 14 اپریل کو پنجاب میں، معاف کیجیے گا 90 دن جو ہیں وہ 14 اپریل کو پنجاب میں مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی 18 جنوری کے حساب سے 13 دن وہ، 18 دن پھر آگے فروری کے، 31 دن مارچ کے، اور پھر اسی طرح آگے چل کے 18 دن جناب خیبر پختونخوا کے، تو یہ 60 دن بنتے ہیں جناب 18 اپریل تک۔ گویا 14 اپریل اور 18 اپریل وہ آئینی اور قانونی تاریخ ہوگی خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی میں، جس سے پہلے ان دونوں اسمبلیوں میں ہر صورت نگران حکومتوں کو، الیکشن کمیشن کو اور اداروں کو انتخابات کروانا ہوں گے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ اس وقت خبریں تو یہ آ رہی ہیں کہ ادارے انکار کر رہے ہیں، اور کہہ دیا گیا وزارت دفاع کی جانب سے کہ فوج، رینجرز یا ایف سی نہیں دے سکتے، کہہ دیا گیا وزارت خزانہ کی جانب سے جناب پیسے نہیں ہیں، کہہ دیا گیا انتظامیہ کی جانب سے کہ جناب ہم آپ کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے، کہہ دیا گیا لاہور کی عدلیہ کی جانب سے کہ جناب ہم آپ کو آر او نہیں دے سکتے، تو پھر ماحول بنے گا کیسے؟ جی ہاں، اسی طرف آپ کو لے کے جاتا ہوں تاکہ یہ کنفیوژن دور ہو۔ یہ باقاعدہ طور پر ماحول اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ آئندہ چند دنوں کے اندر عدالتوں سے یہ فیصلہ آ جائے گا، اگر ہائی کورٹ سے نہ آیا تو سپریم کورٹ سے آ جائے گا کہ جناب الیکشن ہر صورت آپ کو 14 اپریل سے پہلے پنجاب میں اور 18 اپریل سے پہلے خیبر پختونخوا میں کروانے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس صورتحال میں پی ڈی ایم کی امپورٹڈ سیاسی جماعتوں کا بہت بڑا نقصان ہوگا کہ اگر اس ماحول کے اندر کہ ان دونوں صوبوں میں الیکشن ہو جائیں اور وہ قومی اسمبلی کے الیکشن اگست کے اندر مدت پوری کرنے کے بعد اکتوبر میں کرواتے ہیں، اور اسی طرح بلوچستان اور سندھ اسمبلی کے انتخابات اگست میں مدت پوری ہونے کے بعد اکتوبر میں کرواتے ہیں، تو ان تینوں اسمبلیوں میں نقصان ہوگا پی ڈی ایم کی امپورٹڈ جماعتوں کو۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے جو نتائج ہیں جو واضح نظر آ رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف 2/3 اکثر سے جیتے گی، ان کا اثر پڑے گا، اور سندھ میں پیپلز پارٹی کو نقصان ہو سکتا ہے، بلوچستان کے اندر دیگر قوم پرست جماعتوں کو نقصان ہو سکتا ہے، اور قومی اسمبلی میں تو واضح طور پر نقصان ہوگا، کیونکہ انہی دونوں اسمبلیوں کے نتائج اور رجحانات کو سامنے رکھ کر جب عوام ووٹ ڈالیں گے تو قومی اسمبلی کے ساتھ ساتھ عمران خان کی وہاں پر بھی 2/3 اکثریت ہو جائے گی پنجاب اور کے پی کے ساتھ ساتھ، اور بعد میں بلوچستان اور سندھ اسمبلی میں بھی بہتر پوزیشن میں آنے کے امکانات ہوں گے عمران خان کو۔ اب یہ ہے وہ معاملہ۔ اب اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر اپنے وقت پر یعنی 60 دن کے اندر اپریل میں الیکشن ہو جاتے ہیں، تو پھر وقت سے پہلے الیکشن قومی اسمبلی کے اور سندھ اور بلوچستان اسمبلی کے کروانا عمران خان کی نہیں، پی ڈی ایم کی مجبوری بن جائے گی، اداروں کی مجبوری بن جائے گی، جو یہ چاہیں گے کہ عمران خان اتنے زیادہ مضبوط نہ ہوں۔ اس لیے یہ ماحول بنایا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے جو پنجاب اور کے پی کے الیکشن ہیں ان کی نوبت ہی نہ آئے، انہی کو آگے کر دیا جائے، کینسل کر دیا جائے، تاکہ عام انتخابات پیچھے لانے کی نوبت نہ آئے۔ اب یہ معاملہ سمجھ لیجئے کہ 90% اس بات کے چانسز ہیں کہ اگر اپریل کے مہینے میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر الیکشن کا شیڈول آ جاتا ہے، تو پھر ہر صورت پی ڈی ایم کی حکومت کے اندر عناصر یہ چاہیں گے کہ عام انتخابات کو قومی اسمبلی کے اور سندھ اور بلوچستان اسمبلیوں کے انتخابات کو بھی پیچھے لایا جائے اور اپریل کے مہینے میں کرایا جائے۔ اب یہ ہے وہ تمام تر معاملہ کہ جس معاملے کے اوپر پہلے یہ پروپیگنڈا بنایا گیا، اور اب آئندہ آنے والے چند دنوں کے اندر جب اس پروپیگنڈے کے توڑ کے بعد معاملات عدالتوں میں جا کر واضح ہو جائیں گے، تو پھر پی ڈی ایم کو اور الیکشن کمیشن کو یو ٹرن لینا ہوگا۔ اب چلتے ہیں جناب چیف جسٹس کے ریمارکس کی جانب۔ چیف جسٹس نے ایک تو الیکشن کے حوالے سے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ خود گزشتہ سال اپریل کے مہینے میں یہ بات کر چکے کہ نومبر 2022 میں وہ الیکشن کروانے کے لیے تیار ہوں گے، اور اب تو فروری 2023 ہے اور اگست میں یہ مدت پوری ہونی ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب تیاری نہیں ہے یا دیگر معاملات ہیں، چے جائے گے۔ یہ ریمارکس تھے، اسی سے ملتے جلتے یہ سوال تھا ان ریمارکس کے اندر کہ جناب اب تو فروری ہے، آپ تو نومبر میں انتخابات کروانے کے لیے تیاریاں مکمل ہونے کا کہہ رہے تھے، یعنی یہ بھی اشارہ کر دیا کہ اگست سے آگے کسی
ایسی صورت مدت اسمبلیوں کی نہیں جا سکتی جو کہ پی ڈی ایم کی جانب سے کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ریمارکس بھی ان کی جانب سے سامنے آگئے جناب کہ عمران خان کے متعلق انہوں نے کہا کہ وہ مقبول سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، عوام کا ایک بڑا حصہ میں ان کی عوامی نمائندگی ہے، عوام جو ہے وہ انہیں فالو کرتی ہے، وہ اسمبلی کے اندر موجود نہیں ہے تو اسمبلی سے ہونے والی قانون سازی متنازع ہے۔ پہلے یہ بینچ سمجھ لیجئے، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منصور اس کا حصہ ہیں، چیف جسٹس اس کی جو ہے وہ سربراہی کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کے قیام کو 10 ماہ ہو چکے۔ الیکشن کمیشن نے اسپیکر رولنگ کیس میں کہا تھا کہ نومبر 2022 میں انتخابات کے لیے تیار ہوں گے۔ ملک میں اس وقت شدید سیاسی تناؤ اور بحران ہے اور پارلیمنٹ کو دانستہ طور پر نامکمل رکھا گیا ہے۔ موجودہ پارلیمنٹ سے ہونے والی قانون سازی بھی متنازع ہو رہی ہے۔ اور جب ان سے یہ کہا گیا جو وفاقی حکومت کے وکیل ہیں مخدوم علی خان کہ نیب ترمیم پر عمران خان کا حق دعویٰ نہیں ہے اور عمران خان اس حوالے سے جو ہے وہ نہیں درخواست دے سکتے اور جو ہے وہ یہ اختیار عوامی معاملات کا ہے، تو چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ موجودہ کیس کے حقائق مختلف ہیں۔ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، یہ چیف جسٹس کے الفاظ ہیں، ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ نے یہ نیب ترامیم چیلنج کی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے پہلے پارلیمنٹ چھوڑنے کی حکمت عملی بنائی اور پھر پتہ نہیں چلا پی ٹی آئی نے پھر سے کیوں پارلیمنٹ میں واپس آنے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ انہوں نے اپنا ری وزٹ کیا۔ اس وقت ملک کے اندر شدید سیاسی تناؤ ہے۔ درخواست گزار عمران خان کوئی عام شہری نہیں ہے۔ عمران خان کے حکومت چھوڑنے کے بعد میں بھی بڑی تعداد عوام کی عمران خان کی پشت پر ہے۔ عدالت قانون سازی میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی، عدالت نے از خود نوٹس نہیں لیا بلکہ درخواست آئی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت اس سے پہلے بھی ایک بار فیصلے پر افسوس کا اظہار کر چکی کہ پاکستان کی تاریخ میں جو ہے وہ 58(2)B کے تحت بھی اسمبلیاں جو ہے وہ توڑی گئیں، گرائی جاتی رہیں، لیکن اس کے بعد ہم یہ کہہ چکے کہ حکومت غلط طریقے سے اگر کوئی جائے تو انتخابات ہی کرائے جائیں۔ انہوں نے ریمارکس دیے کہ عمران خان اب اسمبلی میں نہیں ہے، جس سے نیب ترمیم قانون جو ہے وہ قانون سازی جو ہے متنازع ہو رہی ہے اور اس کیس میں عمران خان کا حق دعویٰ ہونے یا نہ ہونے کا معاملہ ہی نہیں بنتا اور انہیں استحقاق بالکل حاصل ہے۔ یہ دعویٰ مسترد کر دیا کہ استحقاق حاصل نہیں۔ پھر انہوں نے پارلیمنٹ کی مدت کا بھی ذکر کیا اور یہ 3 اہم ترین چیزیں تھیں جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے سامنے آئیں، جس نے یقینی طور پر ملک کے اندر ایک نئی ڈیبیٹ، نئی بحث جو ہے وہ چھیڑ دی ہے۔ اور خاص طور پہ آئندہ چند دنوں کے اندر یہ جو درخواست آ گئی ہے اسلام آباد بار ہائی کورٹ کی جانب سے سپریم کورٹ میں، جب یہ سماعت کے لیے آئے گی اور اس سے پہلے پنجاب کے اندر لاہور ہائی کورٹ اور کے پی کے اندر خیبر پختونخوا ہائی کورٹ کی جانب سے جب 60 دنوں کے اندر انتخابات کروانے کے حوالے سے ممکنہ فیصلے آ جائیں گے تو پھر سپریم کورٹ ان معاملات کو لے کر آگے بڑھے گی اور ہو سکتا ہے وہاں سے یہ معاملے سپریم کورٹ آ جائیں اور یہاں پر مستقبل میں پاکستان کے الیکشن کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے۔ اب دوسری بڑی ڈیولپمنٹ، ہمارے ذرائع کا دعویٰ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اس سے پہلے بھی جب عمران خان کے پاس پہنچے، پاکستانی فوج کے سپریم کمانڈر ہے وہ، تو انہوں نے یہی پیغام دیا، یہی میسج دیا نیوٹرلز کی جانب سے کہ کچھ مطالبات ہیں جن کا منظوری کے لیے عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ عمران خان اپنے ان معاملات سے پیچھے ہٹ جائیں تو عمران خان کو الیکشن دینے کے لیے تیار ہیں اور اس سے پہلے عمران خان انکار کر چکے۔ ہمارے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ آج پھر عمران خان نے تمام تر معاملات سے پیچھے ہٹنے سے انکار کیا۔ عمران خان نے کہا کہ مجھے کوئی جلدی نہیں، اگر آپ قومی اسمبلی کے انتخابات نہیں کروانا چاہتے تو نہ کروائیں، آپ قومی اسمبلی کے انتخابات اگست میں مدت پوری ہونے کے بعد چاہے اکتوبر میں کروائیں، لیکن پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے انتخابات ہر صورت جو ہے وہ 90 دنوں کے اندر، جو کہ تاریخ بنتی ہے اپریل کے مہینے کی، اس کے اندر جو ہے وہ ہر صورت ہونا ضروری ہے اور وہ آپ کو کروانے ہوں گے۔ اور اس کے لیے یہ جو مطالبات ہیں یہ میں نہیں مان سکتا، میں نہیں بیٹھ سکتا ان مطالبات پر کہ میں اپنے حملے کے کیس سے پیچھے ہٹ جاؤں، اس کی تحقیقات نہ کراؤں، ارشد شریف پر جو ارشد شریف کا قتل کیا گیا ان کی تحقیقات سے پیچھے ہٹ جاؤں، رجیم چینج آپریشن معاملے کی تحقیقات سے پیچھے ہٹ جاؤں، یا کسی نہ کسی طریقے سے نواز شریف کو پاکستانی سیاست میں واپس لانے کے حوالے سے ادارے جو کچھ سوچ رہے ہیں میں اس کا حصہ بن جاؤں۔ عمران خان نے ایک مرتبہ پھر ان تمام معاملات سے انکار کر دیا اور ایک بار پھر یہ واضح کر دیا کہ تمام آئینی اور قانونی معاملات اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہیں۔ آئین اور قانون کے مطابق اگر اسمبلیاں وقت سے پہلے توڑ دی جاتی ہیں، تحلیل کر دی جاتی ہیں، تو آئینی قانونی طور پر 90 دن کے اندر انتخابات وہاں پر ہونا لازم ہے، جو کہ پنجاب اور کے پی کا کیس ہے۔ اور اگر اسمبلیاں اپنی مدت پوری کرتی ہیں تو پھر 60 دن کے اندر انتخابات، یعنی اگر آپ اگست میں مدت پوری کروانا چاہتے ہیں قومی اسمبلی، سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی کی، تو پھر وہاں پر
اگلے 60 دنوں کے اندر یعنی اگست کے بعد اکتوبر کے مہینے میں انتخابات ڈیو ہوں گے. مجھے کسی قسم کی کوئی جلدی نہیں ہے. اب یہ ہے وہ ثبوت، یہ ہے وہ معاملہ کہ اب کچھ خفیہ ہاتھوں کی یہ خواہش ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات اپریل کے مہینے میں ہو جائیں تو پھر قومی اسمبلی اور سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی کے انتخابات بھی پیچھے لائے جائیں اور بدلے میں عمران خان کو یہ آفر کر کے ان سے کچھ نہ کچھ حاصل کر لیا جائے. اور آئندہ آنے والے چند دنوں میں اس حوالے سے آپ الیکشن کمیشن پہلے بھی یو ٹرن لے چکا، آگے بھی آپ کو یو ٹرن ان کا نظر آئے گا. اور انہی لمحات کے اندر شیخ رشید کا یہ بیان کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر پیٹریاٹ بنائیں، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انہیں اس بات کا اندازہ ہو چکا کہ اب الیکشن سے رکنا یا پیچھے ہٹنا ممکن نہیں. آخری وقت تک کوشش کی جائے پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کی، ان کے اندر سے کوئی سیاسی جماعت بنانے کی، تاکہ اگر الیکشن ہوتے ہیں اپریل کے مہینے میں تو زیادہ سے زیادہ نقصان پاکستان تحریک انصاف کو پہنچایا جا سکے، جو کہ آج کے دن تک ممکن نظر نہیں آ رہا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوتے ہیں جناب. اللہ نے کے بان.